बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ 5342 लैंडिंग के आखिरी लम्हात में थी जब एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उसका तसादुम हुआ। ये हादसा अमेरिकी एयरलाइंस के एक CRJ-700 की परवाज़ के दौरान पेश आया, जो 2 इंजन वाला जेट हवाई जहाज़ था जिसमें 60 मुसाफिर और 4 अमले के अरकान सवार थे। त्यारा PSA एयरलाइंस, जो अमेरिकी एयरलाइंस की झैली कंपनी है, के ज़ेरे ऑपरेशन था। ये फ़्लाइट कैनसास से रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी और रात 9:03 पर लैंड करने वाली थी। ताहम 8:48 पर जब ये लैंडिंग के करीब पहुंचा तो एक फ़ौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से इसका मिड एयर तसादुम हो गया। कैनेडी सेंटर में नस्ब एक कैमरे की फुटेज में ये लम्हा रिकॉर्ड हुआ, जिसमें लिंकन मेमोरियल और रेगन नेशनल एयरपोर्ट वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। वीडियो के इब्तदाई फ्रेम में एक तैयारा रनवे 01 से टेक ऑफ कर रहा है, जबकि पसे मंज़र में परवाज़ 5342 रनवे 33 पर लैंडिंग के लिए तैयार दिखाई देती है। जूम करने पर एक और रोशनी देखी जा सकती है जो हेलीकॉप्टर की थी, जो कि तैयारे से टकराने वाला था। इस फ्रेम में आप पैट 25 यानी वो हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ था, उसे ऊपर से नीचे आते हुए देख रहे हैं, जबकि नीचे एक हवाई जहाज़ रनवे 1 पर लैंड करने के लिए अप्रोच कर रहा है। इतनी देर में CRJ-700 ब्लू स्ट्रीक 5342 फ्लाइट रनवे 1 पर लैंडिंग की पोजीशन में आ जाता है और रिपोर्ट करता है, मुझे रनवे 1 नज़र आ रहा है। अब टावर कंट्रोलर लैंड करने वाली इस फ्लाइट ब्लू स्ट्रीक 5342 जो हादसे का शिकार हुई, इसके पायलट को कॉल देता है, क्या आप दाएं तरफ मौजूद रनवे 33 पर लैंड कर सकते हैं। ये फ्लाइट इस वक्त रनवे 1 पर लैंडिंग की पोजीशन में थी और रनवे 33 पर जाने के लिए उसे सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हुए लैंडिंग के लिए पोजीशन लेना थी, जो कि एक मुश्किल मैनूवर था। इस दौरान सामने से पैट 25 हेलीकॉप्टर, जो कि हादसे का शिकार हुआ, लो लेवल पर इसकी तरफ आ रहा था। हादसे का शिकार होने वाला हवाई जहाज CRJ-700 के पायलट ने इस कॉल के जवाब में कहा, जी हाँ, हम रनवे 33 पर लैंड कर सकते हैं। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस फ्लाइट ब्लू स्ट्रीक 5342 को रनवे 33 के लिए क्लियर कर दिया। इसके बाद टावर कंट्रोलर ने एक डिपार्चर को फौरी तौर पर टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दी। इस वक्त अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 3130 जो ब्लू स्ट्रीक 5342 के पीछे आ रही थी, कंट्रोल टावर से राब्ता करती है। Washington American 3130 with you, runway 1. American 3130 Washington Tower 1 star 31014, just 25, runway 16 land, check for may depart parts arrival. Okay, clear land runway 1, American 3130. टावर कंट्रोलर ने उसे सरफेस विंड बताने के बाद लैंडिंग क्लियरेंस दे दी। अब आप हादसे का शिकार होने वाले हवाई जहाज़ CRJ-700 को अमेरिकन 3130 के आगे देख सकते हैं और अब इस फ्लाइट ने दाएं तरफ मुड़ना शुरू कर दिया है। कंट्रोल टावर हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर को कॉल करके कहता है, आपके सामने एक CRJ-700 हवाई जहाज़ आ रहा है, वो रनवे 33 की तरफ बढ़ रहा है। Pat 25, traffic just off the Wilson Bridge with CRJ at 1,200 feet, start runway 33. हेलीकॉप्टर का पायलट जवाब देता है, हम विजुअल सेपरेशन बरकरार रखेंगे, यानी इस फ्लाइट को नज़र में रखते हुए खुद को इससे क्लियर रखेंगे। यही वो लम्हा था जहां कन्फ्यूजन शुरू हुई। अगले चंद लम्हात में जो कुछ हुआ, उससे ये शक पैदा होता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने दर हकीकत रनवे 1 पर मौजूद किसी दूसरी ट्रैफिक को CRJ-700 हवाई जहाज़ समझा और ये गलतफहमी हो गई कि वो इससे क्लियर है। इस वक्त हेलीकॉप्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेडार स्क्रीन पर CRJ-700 के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है और दोनों के दरमियान सिर्फ 200 फुट की ऊंचाई का फासला बाकी रह गया है, जो तेज़ी से कम हो रहा है। टावर कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को कॉल करके पूछता है, क्या आपको सामने आने वाला CRJ-700 हवाई जहाज़ नज़र आ रहा है।
ہیلی کاپٹر بالکل ہوائی جہاز کے قریب پہنچ چکا تھا اور صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے مدھم اور ایک کمزور کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ CRJ 700 کے پیچھے سے گزر جائیں۔ CRJ 700 کے پائلٹ نے کچھ جواب دیا لیکن وہ ناقابل فہم تھا۔ دونوں ٹارگٹس تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ دوسرا لمحہ تھا جہاں کنٹرولر کو سختی سے دخل اندازی کرنی چاہیے تھی کہ دونوں پائلٹس کو واضح طور پر وارننگ دیتا کہ وہ بالکل آمنے سامنے کولیجن کورس پر ہیں اور تصادم کا شدید خطرہ ہے، مگر کنٹرولر صرف یہی کہہ کر چپ ہو گیا، ہیلی کاپٹر CRJ کے پیچھے سے گزر جائے۔ اگلے ہی لمحے کنٹرول ٹاور میں موجود ایک خاتون کی آواز وائرلیس پر ریکارڈ ہوئی، او مائی گاڈ! شاید اس نے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کا تصادم دیکھ لیا تھا۔ American 472 Washington Tower 1 star 32017. 2017. اس وقت امریکن 3130 فلائٹ جو بلو سٹریک 5342 کے پیچھے آ رہی تھی کنٹرول ٹاور کو کال کرتی ہے، کیا آپ نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا ہے؟ اب آپ کنٹرولر کی آواز میں گھبراہٹ، پریشانی اور ہلچل واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ 472 American 3130 go around turn left in 250 climb maintain 3000. چند لمحوں بعد ایک نیا کنٹرولر ڈیوٹی پر بیٹھ چکا ہوتا ہے اور حادثے کے بعد فوری طور پر ایکشنز لیے جاتے ہیں۔ حادثے کے بعد مرحلہ وار ایئرپورٹ کو تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ وائرلیس پر حکام کی کالز سن سکتے ہیں جو آپس میں معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کریش 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 لیول 3 الرٹ۔ لیول 3 الرٹ صرف بڑے فضائی حادثوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ میں پارٹ 2 ویڈیو میں گراؤنڈ پر کیے جانے والے تمام ایکشنز کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ حادثہ ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹ دونوں کی غلطیوں اور کمیونیکیشن میں کنفیوژن کا نتیجہ تھا۔ اگر کنٹرولر نے بروقت اور واضح ہدایات دی ہوتی اور اگر ہیلی کاپٹر پائلٹ نے صحیح ٹریفک کی شناخت کی ہوتی تو شاید یہ تصادم روکا جا سکتا تھا۔ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ واقعہ ہے جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز، پائلٹس اور ایوییشن انڈسٹری کے لیے بہت اہم سوال چھوڑ گیا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے کہ اس پرواز 5342 کو پہلے رن وے 01 پر لینڈنگ کے لیے کلیئر کیا گیا تھا، لیکن کنٹرولر نے اسے رن وے 33 پر لینڈ کرنے کی ریکویسٹ کی جو پائلٹ نے ایکسیپٹ کر لی۔ یہ ایک ویژول لینڈنگ ہونی تھی کیونکہ رن وے 33 پر ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پائلٹ کو خود سے رن وے کو دیکھ کر اس کی سیدھ میں آ کر لینڈ کرنا تھا، جو کہ رات کے وقت ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ در حقیقت یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بگڑ گیا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کو یہ معلوم تھا کہ مین رن وے 01 اس وقت لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال ہو رہا ہے، انہیں لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز قطار در قطار آتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے اور وہ یقینی طور پر وہاں موجود ہوائی جہازوں کو دور سے دیکھ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر مسلسل اپنی فلائنگ کو لینڈنگ کرنے والے ہوائی جہازوں سے کلیئر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور پائلٹ کے خیال میں وہ ویژول سپریشن کے تحت محفوظ تھے، دوسرے ہوائی جہازوں سے کلیئر تھے۔ اگر ہم صرف مین رن وے 01 پر موجود ارائیولز کی قطار کو دیکھیں تو ہیلی کاپٹر جس مقام پر حادثے کا شکار ہوا وہ ان ہوائی جہازوں سے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن در حقیقت رن وے پر لینڈ کرنے والے ہوائی جہازوں میں سے ایک دائیں ہاتھ کی طرف مڑتے ہوئے رن وے 33 کی طرف لینڈنگ کے لیے جا رہا تھا، جو ہیلی کاپٹر کے فلائٹ پاتھ کے عین بیچ میں آ گیا۔ اب چونکہ ہوائی جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے بلندی کم کرنا تھی، ڈیسینڈ کرنی تھی، وہ نیچے کی طرف آ رہا تھا جبکہ ہیلی کاپٹر پہلے سے ہی کم بلندی پر اس کے نیچے موجود تھا۔ اگرچہ ہیلی کاپٹر کو ہوائی جہاز کی موجودگی کی اطلاع دی گئی تھی جو کہ اس نے ایکنالج بھی کی تھی، لیکن ممکن ہے کہ پائلٹ نے اس انفارمیشن کو غلط سمجھا ہو یا پھر واشنگٹن ڈی سی کی بے شمار رات کے وقت روشنیوں نے اس کی ویژول صلاحیتوں پر اثر ڈالا ہو، جس کی وجہ سے وہ درست اندازہ نہ لگا سکا اور CRJ 700 کے راستے میں آ گیا۔ اصل وجوہات کا تعین تو NTSB کی مکمل تحقیقات کے بعد ہی کیا جا سکے گا، کیونکہ بلیک باکس اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی ریکارڈ شدہ معلومات میں تمام ضروری تفصیلات موجود ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس ہوائی جہاز کو ہیلی کاپٹر سے کلیئر رکھنے کے لیے تمام ضروری اقتدامات کیے تھے؟ یہاں میں واضح کر دوں کہ میری اس ویڈیو کا تعلق صرف اور صرف واقعات کا انالیسس کرنا ہے، کسی کو بلیم کرنا نہیں ہے۔
ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے ارد گرد ہائیلی ریسٹرکٹڈ ایئر اسپیس موجود ہے، جس میں پینٹاگون، وائٹ ہاؤس، واشنگٹن ڈی سی کے حساس دفاتر اور پوری آبادی شامل ہے۔ یہ علاقہ انتہائی سخت رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آتا ہے، جہاں پر اکثر ہیلی کاپٹر فلائنگ کی جاتی ہے جو وی آئی پی ٹرانسپورٹ، میڈیکل ایویکویشن اور دیگر حساس مشنز کو پورا کرتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر جو وی ایف آر فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آئی ایف آر فلائی کرنے والے ارائیولز اور ڈپارچرز کے درمیان کم از کم 1000 فٹ کی سیپریشن برقرار رکھی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ اگر حادثے کا شکار ہونے والا ہوائی جہاز رن وے 01 پر ہی رہتا اور وہاں لینڈ کرتا تو شاید یہ ہیلی کاپٹر اس کی فلائٹ پاتھ سے کلیئر رہتا، لیکن جب اسے رن وے 33 پر شفٹ کیا گیا تو ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کنٹرولر کو مزید حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ہیلی کاپٹرز کے بالکل سامنے 12 o'clock پوزیشن پر یہ ہوائی جہاز تھا جب دونوں کے درمیان تصادم ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جو انفارمیشن ہیلی کاپٹر کو دی تھی وہ کافی تھی؟ صرف اتنا کہہ دینا کہ رن وے 33 پر ایک ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہے یہ ناکافی معلومات تھیں، کیونکہ یہ ایک نارمل روٹین سے ہٹ کر ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ اس جگہ ایئر سپیس کی کلاسیفیکیشن براوو ہے، بی ہے، جس میں ایئر ٹریفک کنٹرول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آئی ایف آر یعنی آلات کی مدد سے فلائنگ کرنے والے ہوائی جہازوں اور وی ایف آر یعنی دیکھ دکھا کر کلیئر رہتے ہوئے فلائنگ کرنے والے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کے درمیان پازیٹیو سیپریشن برقرار رکھے۔ ایک ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیٹر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایئر ٹریفک کنٹرولر کا ایکشن ناکافی تھا یا بہتر ہو سکتا تھا۔ کنٹرولر کو چاہیے تھا کہ جب وہ ہیلی کاپٹر کو یہ معلومات دے رہا تھا تو وہ وضاحت کرتا کہ یہ ہوائی جہاز آئی ایل ایس اپروچ رن وے 01 پر کر رہا تھا، لیکن اب وہاں سے رائٹ ٹرن لے کر رن وے 33 کے لیے ایڈجسٹ کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے فلائٹ پاتھ سے کلیئر رہیں اور اسے نظر میں رکھیں۔ اگر کنٹرولر اس معلومات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ دیتا تو ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو زیادہ کلیئرٹی ہوتی اور اسے ایک ایکسٹرا کوشن مل جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کنٹرولر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو ویژول ہولڈنگ کی ہدایات دے دیتا، یعنی اسے کسی ایسی جگہ پر روک دیتا جو اس اپروچ سے کلیئر ہوتا تاکہ ہیلی کاپٹر کسی مخصوص مقام پر ہولڈ کرتے ہوئے محفوظ رہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ کنٹرولر کی طرف سے دی گئی انفارمیشن کا مختصر ہونا تھا۔ اس کی ہدایات نہ صرف ناکافی ثابت ہوئیں بلکہ ایک ایسی غلط فہمی کو جنم دیا جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ کچھ ایویڈنس یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہیلی کاپٹر اپنے کوریڈور سے باہر پرواز کر رہا تھا اور اس کی بلندی بھی غلط تھی۔ تاہم یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد ہونے والی ہیلی کاپٹر فلائنگ میں اس طرح کی صورتحال کا امکان ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی پوزیشن میں معمولی دائیں یا بائیں انحراف ہو جائے، لیکن عمومی طور پر ہیلی کاپٹر کے پائلٹس ہمیشہ رن وے پر لینڈ کرنے والے اور ٹیک آف کرنے والے ہوائی جہازوں کو دیکھتے ہوئے خود کو ان سے کلیئر رکھتے ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ میں نے خود اسلام آباد ایئرپورٹ پر، خاص طور پر پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بے شمار بار ہیلی کاپٹر فلائٹس اور کمرشل جیٹ ایئر لائنرز کو ایک ساتھ مینیج کیا ہے اور انہیں کلیئرنسز بھی دی ہیں۔ اپنے وسیع ایئر ٹریفک کنٹرول کے تجربے کی بنیاد پر میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کی فائنل اپروچ کے دوران، خاص طور پر جب وہ 8 میل کے اندر ہو، اس کے نیچے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو نیچے سے گزارنا پڑے تو دونوں کو کم از کم 1000 فٹ کی سیپریشن دینی پڑتی ہے۔ مثلا اگر ہیلی کاپٹر 1500 فٹ پر پرواز کر رہا ہے تو میں ارائیول والے ہوائی جہاز کو 2500 فٹ پر مینٹین کرواؤں گا جب تک وہ دونوں محفوظ طریقے سے ایک دوسرے سے کلیئر نہ ہو جائیں۔ میں ایئر ٹریفک کنٹرول میں اپنے انسٹرکٹرز کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ایئر ٹریفک کنٹرول کے ابتدائی دنوں میں ہی ہمیں چند بنیادی اصول سکھائے تھے۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم ترین اصول یہ تھا کہ بار بار رن وے تبدیل نہ کریں۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی رن وے مسلسل استعمال میں رہے تاکہ ایئر ٹریفک پیٹرن سیٹ رہے اور تمام پائلٹس کو بخوبی علم ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس حادثے کے کیس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر بہت فریلی مختلف ہوائی جہازوں کو رن وے 33 کی پیشکش کر رہا تھا، جو ایک اچھی ایئر ٹریفک کنٹرول پریکٹس نہیں ہے۔ امریکہ ہو یا پاکستان، یہ اصول ہر جگہ یکساں کارآمد ہوتے ہیں کیونکہ یہ کئی سالوں کے تجربات اور حادثوں سے سیکھے گئے اسباق کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔
تاکہ غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہو جائیں۔ لیکن یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹریفک کنٹرولر نے رن وے 33 کا استعمال اس لیے کیا کہ ایک ڈپارچر زمین پر رن وے 01 پر ریڈی ہو رہا تھا، لیکن ارائیولز کی مسلسل آمد کی وجہ سے اس کے لیے کوئی گیپ نہیں بن پا رہا تھا۔ اس لیے اس نے ان میں سے ایک ہوائی جہاز کو نکال کر رن وے 33 کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تاکہ ڈپارچر کے لیے جگہ بنائی جائے۔ یہ ایک کمزور فیصلہ ثابت ہوا کیونکہ اس کے نتیجے میں CRJ 700 دائیں طرف مڑتے ہوئے رن وے 33 پر جانے لگا اور وہ راستے میں پہلے سے موجود ہیلی کاپٹر کے بہت قریب آ گیا۔ ایک ایسا لمحہ آیا جب ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ احساس ہوا کہ دونوں ہوائی جہاز خطرناک حد تک قریب آ چکے ہیں۔ اس نے دوبارہ صورتحال جانچنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وائرلیس پر ریکارڈ ہونے والے ایک گھبرائی ہوئی آواز میں "او مائی گاڈ" کے الفاظ سنے گئے، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ تصادم ہو چکا ہے۔ اسی لمحے ایک اور آواز آئی جس نے کہا، "کیا آپ نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا ہے؟" اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو حادثے کا مکمل ادراک ہو چکا تھا۔ اب آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی آواز میں ارجنسی، گھبراہٹ اور ہلچل کا واضح احساس محسوس کر سکتے ہیں۔ پیچھے آنے والے ایک اور ہوائی جہاز کے پائلٹ کو 3 سے 4 مرتبہ یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ گو اراؤنڈ کرے، یعنی اپنی لینڈنگ کی کوشش ترک کر دے کیونکہ صورتحال قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ لیکن اس دوران میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کے انسٹرکشنز مکمل طور پر کلیئر نہیں تھیں، جس پر تجربہ کار پائلٹ نے احساس کرتے ہوئے بار بار ریمائنڈر دینے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے، میں گو اراؤنڈ کر رہا ہوں، لیکن مجھے ہیڈنگ بتائیں اور میں کہاں جاؤں اور مجھے کس لیول پر کلائم کرنا ہے۔ یہ اس وقت ایک انتہائی پیچیدہ فضائی صورتحال بن چکی تھی کیونکہ حادثے کے بعد ایمرجنسی سیپریشنز امپلیمنٹ کی جا رہی تھیں تاکہ دیگر ہوائی جہازوں کو ایک دوسرے سے کلیئر رکھا جا سکے۔ ساتھ ہی آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ڈیوٹی پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر جس کے ڈیوٹی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا تھا، اسے فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے اور اب ایک نئے کنٹرولر کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی ضروری اقدام ہوتا ہے جب بھی کسی کنٹرولر کی ڈیوٹی کے دوران کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بڑا واقعہ پیش آئے تو اسے فوری طور پر ڈیوٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حادثے کے بعد کنٹرولر کے اعصاب بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ مزید ایئر ٹریفک کنٹرول کو محفوظ طریقے سے مینیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی نئے کنٹرولر کو فوری طور پر تعینات کر دیا جاتا ہے، جو کہ سینئرز کی ہدایات کے مطابق ایمرجنسی کو ہینڈل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا فضائی حادثہ ہو جائے تو پہلا اور سب سے اہم قدم ایئرپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دینا ہوتا ہے۔ تمام ہوائی جہازوں کو روک دیا جاتا ہے، سارا فوکس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن پر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمرجنسی رسپانس ٹیموں، فائر فائٹرز، ایمبولینسز اور دیگر سروسز کی گاڑیوں کو فوری طور پر پورے ایئرپورٹ پر متحرک ہونا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر بے شمار ریسکیو گاڑیاں، فائر فائٹنگ ٹرکس اور دیگر سروسز کی گاڑیاں بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں رن وے یا ٹیکسی ویز پر آپریٹ کرنے والے دیگر ہوائی جہازوں سے کلیئر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے ایئرپورٹ کو مکمل طور پر بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج اس حادثے کو کور کرتے ہوئے میری ویڈیو کے 2 حصے ہوں گے۔ پارٹ 1 آج کی ویڈیو ہے جس میں ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئر کرافٹ سے متعلق معاملات کی تفصیل آپ کو سننے کو ملی، جہاں حادثے کے دوران ہونے والی ایئر ٹریفک کنٹرول کالز کا مکمل تجزیہ کیا گیا۔ پارٹ 2 میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ گراؤنڈ پر کیا کچھ ہوا، کنٹرول روم میں کیسی کالز ایکسچینج ہوئیں اور کن کن پروسیجرز کو ایمرجنسی ہینڈلنگ کے لیے اپنایا گیا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ تھا جو شاید اگر بہتر ایئر ٹریفک مینجمنٹ کی جاتی یا ویژول سپریشن پر کم انحصار ہوتا تو یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا۔ اس وقت تک NTSB نے اپنی مکمل انکوائری لانچ کر دی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ میں حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ سانحہ فضائی حادثات سے متعلق ایک اور سبق دے گیا ہے۔